बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 5 मई मंगल के दिन का ये पहला वीलॉग है और जंग के एतबार से जो कल मैंने आपको बताया था, जिन्होंने वीलॉग देखा होगा उन्हें याद होगा, वही हुआ। अपडेट्स आपको दूं। पहले ईरान अरब अमारात की जंग में नया जो रुख आया, चंद घंटों में ईरानी ड्रोन्स ने, क्रूज मिसाइल ने अरब अमारात के प्रक्षे उड़ा दिए और हर तरफ खौफ व हरास। अरब अमारात के वज़ीर दिफा की बेबसी नजर आ गई। सीज फायर खत्म हो चुका है या डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर कर चुका है। मामलात बड़े अजीबो गरीब नजर आ रहे हैं कि ये क्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अमारात और जनूबी कोरिया पर हुआ, या क्योंकि तेल का सबसे बड़ा मुतबादल रास्ता ईरान ने उड़ा दिया है। अरब ममालिक में भी नई गेम चल रही है। कतर और सऊदी अरब अचानक मजम्मतें भी आई। ट्रंप के बड़े मानी खेज पैगामात। और यहाँ पर एक बड़ी अजीब खबर ईरान के बारे में, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन ट्रंप को इस वक्त जो ईरान में शर्मिंदगी से मिटाने के लिए क्यूबा पर हमले की तैयारियां, कि अगला निशाना क्यूबा होगा। यहाँ अब्राहम लिंकन जो है वो क्यूबा बॉर्डर के घेराव के लिए पहुंचा दिया। और साथ ही रूस की एंट्री भी एटमी अपदोजे, एक तरफ ईरान के 90 मील दूर और दूसरी तरफ क्यूबा के पास भी। ट्रंप की बड़ी बहकी गुफ्तगू, चीनी सदर से मुलाकात की तैयारियों में अजीबो गरीब मामलात, जंग के बहाने में एक्सटेंशन का इशारा भी अपनी दिया, और दिमागी तवाज़न पर अमरीकी अक्सरियत का बड़ा फैसला कि ट्रंप मंजूर नहीं। पाकिस्तान में 9 मई बड़ा तारीख साज दिन दुनिया में बल्कि बनने जा रहा है। रूस यूक्रेन के अंदर सीज फायर और दूसरी आलमी जंग का जो परेड है वो मामला होगा, उस पर जश्न होगा या क्या मामला? पाकिस्तान में क्या जश्न होगा या रोना धोना? अच्छा, 26वीं 27वीं तरमीम में नून लीग पीपल्स पार्टी फंस गए। चीफ जस्टिस डोगर समेत जो ब्यूरोक्रेसी शहबाज हुकूमत के इख्तियारात ख़त्म करके मोहसिन नकवी को मिल गए सारे के सारे। और पंजाब पुलिस के ऊपर 1696 मावराए लोगों को अदालत कत्ल करने का मरियम नवाज पे नया मामला। और तहरीक इंसाफ के लोगों को आज अडयाला जेल जो बुलाया गया है, अलीमा खान ने अवाम को ना आने की अपील की है। और चरसदा में मौलाना इदरीस दहशतगर्दी का निशाना बने, ये क्या सोची समझी साजिश है? कोई नई मामलात हैं? ये सारी तफसील से बात करेंगे। एक नई ताकतवर फैमिली की खबर भी है, वो भी खान से मुलाकात के हवाले से। सीज फायर अच्छा बहरहाल ख़त्म हो चुका है इस वक्त। क्या ट्रंप सरेंडर कर चुका है या नहीं? अब देखें, दूसरी जो जंग का राउंड है वो तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। अरब दुनिया में खौफ व हरास है, ख़ास तौर पर अरब अमारात में और इसराइल में बिन गरियान और एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट में और फ़ज़ाई हदूद को बंद करके, बिल्कुल वही मामला जिस तरह अप्रैल में 300 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन लगे, आज वही हालात नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त जंग में ईरान देखें मुकम्मल अपर हैंड है। अबनाए हरमस बंद करने के बाद जो उन्होंने ट्रंप के आज़ादी ऑपरेशन का ऐलान हुआ, जहाज़ों को निकालने की कोशिश थी यहाँ से। अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर पहले मिसाइल हमला ईरान का था, उसे नुकसान पहुँचा। अमेरिका ने कहा कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन जवाब में अमेरिकी नेवी ने अपाची हेलीकॉप्टरों के जरिए वहाँ फिर ईरान की 7 जंगी कश्तियों पर हमला किया और दावा किया कि ये कश्तियाँ उन्होंने तबाह कर दी। उसके फिर जवाब में ईरान ने अरब अमारात के तेल के टैंकर को तबाह किया। और उसके बाद फिर ईरान के हमलों का सिलसिला शुरू हुआ, जो अरब अमारात की बंदरगाह फजीरा पर 19 बैलिस्टिक मिसाइल का हमला, 4 ड्रोन भी इसमें मारे गए और 1 मिसाइल और 1 ड्रोन उसमें कामयाब हुआ। फजीरा की जो तेल की तनसीबात है, याद रखें, यहाँ आग बड़ी आराम से लग जाती है और आग बहुत बड़ी लगी। फजीरा अरब अमारात की, याद रखें, सबसे बड़ी बंदरगाह है। यहाँ सैकड़ों जहाज़ आते हैं, तेल के बड़े ज़ख़ीरे मौजूद हैं, लाखों टन तेल की स्टोरेज है। हब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तेल पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर जहाज़ों में लोड होता है। जो पाइपलाइन अबू ज़ैबी से सीधी फजीरा आती थी ताकि यहाँ अबनाए हरमस को बाईपास करें, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। तेल को एक्सपोर्ट करने के लिए अरब अमारात की कोशिश। और यहाँ पे शिप की मुरम्मत का भी बहुत बड़ा एक सिस्टम है इनका। खलीज ओमान पर यह वाक़या है, अबनाए हरमस के पास जाके खलीज फारस से दाखिल होती है, 150 किलोमीटर दूर है। और ये वाहिद अरब अमारात की बंदरगाह है जो अबनाए हरमस से बाहर है। ये बंद होने के बाद अरब अमारात यहाँ से तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ये जो बैकअप रूट था, यानी एक मुतबादल रास्ता बनाया गया था कि अरब अमारात वहाँ से अबनाए हरमस से बच के यहाँ से निकल जाए और 15 लाख बैरल तेल, खाम तेल जो है वो बेच सके। ये ख़ास तौर पर पाइपलाइन ईरान ने निशाना बनाया ताकि तेल की तरसीलात रुकें। अरब दुनिया के पास अब सिर्फ एक और पाइपलाइन रह गई है जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है। ये सऊदी अरब की है जो यम्बू तक जाती है और ये अप्रैल के महीने पर इस पर हमला हुआ था। यहाँ से 7 लाख बैरल तेल रोज़ाना निकलता है। तो ये ईरान का वाज़ेह पैगाम है कि अबनाए हरमस के ज़रिए कोई तेल बरामद नहीं कर सकता, कोई इसे बाईपास भी नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो ईरान के अभी पासदारानी इनकलाब के तर्जमान ने कहा कि फजीरा की तेल की तनसीबात पर सोचा समझा मंसूबा नहीं था, हमला नहीं था। ये अमेरिका को पैगाम दिया गया कि यहाँ पर किसी किस्म के गैर कानूनी शिप को हम गुजरने के लिए या कोई नया रास्ता खोलने की जो कोशिश होगी उसका अंजाम यही होगा। अरब अमारात पे कोई मंसूबा नहीं था हमले का। ये ट्रंप की जिम्मेदारी और ट्रंप की हरकत है, ये उसका जिम्मेदार है। उस वक्त सूरत हाल यही है कि देखिए, सबसे ज़्यादा वसी ज़खायर रखने वाले अरब ममालिक एक बैरल तेल बेचने के काबिल नहीं। मुआशी नुकसान में कमर टूट रही है। ये जो ग्लोबल नुकसान आपको नज़र आ रहा है कीमतों का, वो तो अपनी जगह,
لیکن جو عرب دنیا کے حالات ہیں وہ آپ صرف اس بات سے اندازہ کریں کہ یہ آپ کو نقصان دکھانے نہیں دیتے. یہ جو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ 5 سے 10% بھی نہیں ہے. امریکی اداروں نے، انٹرنیشنل اداروں کو باقاعدہ فوج نے منت ترلا کی ہے، دباؤ ڈالا ہے کہ کسی صورت میں عرب دنیا میں ہونے والے نقصان کا نہ پتہ چلے، نہ فوجی نہ معاشی. اسی وجہ سے تفصیلات نہیں ہیں، لیکن اصل حالات وہاں پہ بہت خراب ہیں. یہ حقیقت میں 1990 کی دہائی میں جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا تھا، حالات بالکل وہی بنے ہوئے ہیں. اور عرب ممالک اس وقت پوری کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ابنائے حرمز کے علاوہ کوئی دوسرا کسی طرح کوئی متبادل راستہ نکل آئے. اب ان کے پاس جو آخری آپشن ہے وہ بحیرہ احمر ہے کہ وہاں کی جو لیکن پائپ لائنز ہیں وہ بھی ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں، اور حوثی تو بھی استعمال ہی نہیں ہوئے. اربوں ڈالرز کے پروجیکٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے متبادل راستے جو ابنائے حرمز کے مخالف بنائے تھے کامیاب نہیں ہوئے. اب یہاں دیکھیں کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پھر پیغام دیا کہ ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم پروجیکٹ ڈیڈ لاک بن گیا ہے، سیاسی معاملات کا حل کسی صورت میں فوج کشی نہیں ہے، یہ پاکستان کے ذریعے دوبارہ مذاکرات شروع کریں. عرب امارات اور امریکہ دونوں اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ پرائی جنگ میں گھسے ہوئے ہیں. حقیقت میں عرب امارات بھی اور امریکہ بھی. ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میں جو لوگ ہیں جیسے لنزے گراہم جیسے، وہ یہ ٹرمپ کو مجبور کریں کہ ایران میں سیز فائر کی خلاف ورزی ہو چکی ہے، اب ہمیں ان کے اوپر بہت بڑا حملہ کرنا چاہیے. اب وہ پتہ نہیں ایٹمی حملے کا کہہ رہے ہیں، لیکن ٹرمپ کا بڑا پراسرار اور مبہم جواب ہے. اس نے کہا نہیں، زیادہ تر حملے وہاں روک لیے گئے، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، یعنی ایران نے سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کی. اب دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ تھا کہ ٹرمپ حملہ نہیں کرنا چاہ رہا. وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ یا تو ٹرمپ کی ٹیم کے اندر شدید اختلافات ہیں کہ اتحادی کہہ رہے ہیں کہ سخت رد عمل دو، ٹرمپ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ تو نام لے کے بات بھی نہیں کر رہا. ایران نے اس معاملے کو بڑی بغور آپ کو پتہ ہے نظر میں رکھا ہوا ہے. انہیں پتہ ہے ٹرمپ حملے کی پوزیشن میں نہیں رہا، ان کی پوزیشن بڑی بری طرح خراب ہو چکی ہے، ایک طرف بیرونی دنیا میں، ایک طرف اپنے ملک میں بھی. سپریم کورٹ نے $170 ارب کا ٹیرف جو لگایا وہ واپس کرنے کا حکم دیا ہے. ٹرمپ کی ٹیم کے اندر جو فوج کے اندر مسائل کل میں نے آپ کو تفصیل سے بتائے ہیں. پھر عوام کے اندر جو مخالفت ہے، ابھی وائٹ ہاؤس کی تقریب میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ یہ جتنے بھی سروے آ رہے ہیں یہ مجھے سب پتہ ہے سب جعلی ہیں. ایک پول اس نے دیکھا جس میں اس کو 32% امریکی، اس کے دماغی توازن کی بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارے جعلی پول ہیں، جعلی سروے ہیں. لیکن عوامی نفرت کے یہ حالات ہیں کہ وائٹ ہاؤس سے چند قدم پر ایک دفعہ پھر کل امریکی سیکرٹ سروس نے ایک بندہ مار دیا وہاں کے 6 گولیاں اس کو کہ، اور یہ 2 ہفتوں میں یاد رکھیں دوسرا بڑا واقعہ ٹرمپ پہ قاتلانہ حملے کی کوشش کا یا جو بھی کوئی واردات تھی. اب اس میں شکر ہے کوئی سیاہ فام یا مسلمان نہیں تھا، ورنہ ظاہر ہے بیل جاتا. اب فجیرہ کی تنصیبات پر جو حملہ ہوا ہے، جس میں آپ یاد رکھیں کہ عرب امارات اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے، یہی اس کو کھینچ کے لائے جس طرح امریکہ کو اور ٹرمپ کو کھینچ کر اس جنگ میں لائے. اور اب ٹرمپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ جنگ ہارنے کی، تسلیم کرنے کی، ناکہ بندی کرنے کا یہاں اعلان کر دیں، کیونکہ اس نے خود اعلان کیا ہے کہ میں وینزویلا میں جس طرح 48 گھنٹے لگے تمام تیل کے ذخائر مل گئے، آج ایران میں 67 دن ہو چکے ہیں اور آپ کے سامنے حالات ہیں. اور ٹرمپ کا یہ جو نیا آپریشن فریڈم پروجیکٹ وہ بھی ناکام ہوا. جتنے جہاز وہاں سے اس نے نکالنے کی کوشش کی، انہوں نے خود انکار کیا کہ ہم ایران کے ان حملوں کو برداشت نہیں کر سکتے. انشورنس کمپنیوں نے کہا ہم رسک نہیں لے سکتے کہ امریکہ کی نیوی کے ساتھ نکلیں کوئی میزائل آ کر ٹھک کرتا لگے. اب یہاں 900 جہاز 20,000 عملہ ہے، تقریباً تیل آپ کو پتہ ہے اتنا ہی ہے جتنا پوری دنیا میں قیمتیں متاثر ہیں. کل جو ٹرمپ نے رات کو گفتگو کی، اس نے کہا جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کی بھی اور وائٹ ہاؤس کی بھی اسیسمنٹ تھی کہ تیل کی قیمتیں دنیا کی تھی کہ 300 بیرل سے اوپر جو کہتا ہے دیکھیں 300 تک نہیں گئی ہیں ابھی، میں 300 تک نہیں پہنچائے، مطلب 300 تک اس نے پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. اور ابنائے حرمز سے کہہ رہا ہے دیکھیں یہ صرف جہاز نکلا ہے تو قیمتیں ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، یہ اس کو پتہ ہے کہ، اور اس کا اپنا اقتدار بڑا خطرے میں ہے. دیکھیں اصل ساری گیم ہی اقتدار کی چل رہی ہے، طاقت کی. اب یہاں اس کی جو دماغی صحت پر اس وقت عوام سروے کر رہی ہے، لوگوں کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ اس کی بہکی گفتگو سے، مقبولیت تو اس کی پہلے سے خطرے میں ہے. تو ذہنی اعتبار سے امریکی صدر اس قابل نہ ہو، اس کا ساؤنڈ مائنڈ ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کے پاس بٹن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. اب یہ عجیب و غریب بیانات میں امریکی فوج، پینٹاگون اور اس کی ٹیم کے اندر یہ جو باتیں مذاق میں بھی کرتا ہے وہ اسے جینونلی سیریس لیتے ہیں کیونکہ اصل گفتگو اس کی یہی ہوتی ہے. اب اس نے جو ایک بیان دیا اپنی ایکسٹینشن کا کہ میں 8 سے 9 سال صدر کے عہدے سے نہ ہٹوں، میری خواہش ہے. اب یہ اعلانات یاد رکھیں اس وقت کیے جاتے ہیں جب وقت پورا ہو رہا ہو، یہ آپ جانتے ہیں. اور جنگ ہارنے کے بعد تو دیکھیں ویسے بھی اسے پتہ ہے عرب ممالک چھوڑنے کے بعد، وہاں سے فوج نکالنے کے بعد سپر پاور والا مت تو ویسے ہی ٹوٹ چکا ہے اس جنگ میں. ایران تو امریکی فوج کی اس خطے میں موجودگی کو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے. اب ایران خود براہ راست عرب ممالک سے بات چیت کر کے سیکیورٹی کے نئے معاہدے کرنا چاہتا ہے کہ جو اربوں ڈالرز امریکہ کو دے رہے تھے وہ ادھر مجھے دو اور پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اب یہاں امریکی انٹیلیجنس کو ایک بڑی تازہ ترین رپورٹ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے بھی مل گئی کہ جون میں ایران پر B-52 بمبار طیاروں سے حملہ ہوا تھا.
امریکی انٹیلیجنس نے پوری رپورٹ شائع کی کہ جوہری پروگرام اور ہتھیار بنانے میں ان کا اندازہ تھا کہ ایران 1 سال پیچھے چلا گیا، لیکن اب انہیں پتہ چلا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ 2 ماہ کی جو جنگ انہوں نے شروع کی وہ بھی اس پروگرام کو نہیں روک سکی۔ ایپک فیوری کا بنیادی مقصد کیا تھا آپریشن؟ کہ جوہری ہتھیار روکنے ہیں، جس میں 13 امریکی فوجی مارے گئے، $100 ارب کا خرچہ ہوا، ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی ہوئی، اور جسے اب دوبارہ اس لیول تک لانے میں امریکہ کو 6 سال لگیں گے ہتھیار اپنے بھرنے میں، یاد رکھیں۔ یہ عراق کے بعد دنیا کی ان کی سب سے بڑی مہنگی فوجی کارروائی بن چکی ہے، اور جوہری پروگرام ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ جو مڈ نائٹ ہیمر کے نام سے انہوں نے نتانز، فورد اور اصفہان پر حملے کیے، اس وقت بھی دعویٰ تھا کہ یہ 1 سال مزید پیچھے چلا گیا جوہری پروگرام۔ 28 فروری کی اس جنگ میں بھی آپریشن ایپک فیوری میں بھی یہی اس نے کہا کہ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ایران کی ایٹمی تنصیبات، لیکن وہ ساری کی ساری انٹیلیجنس رپورٹ نے رد کرتے ہوئے کہا کہ سارا معاملہ ادھر ہے، بلکہ ایران آج بھی ادھر ہی کھڑا ہے جہاں سے شروع ہوا۔ تو اب آپ بتائیں انہوں نے کیا حاصل کیا؟ سینٹ کام نے جو ابھی ٹرمپ کو تازہ بریفنگ دی فائنل بلو کے نام سے، جس میں آپریشن میں نیوی یا ڈیلٹا فورس کو بھیجیں اور وہاں سے جوہری مراکز سے یورینیم نکالیں، اب یہ شیر کے منہ میں ہاتھ کون ڈالے؟ اب دیکھیں نا، یہ 67 دن کی جنگ میں اس سے پہلے کوشش کر چکے ہیں، اور اس دوران ہوا کہ امریکہ میں تیل کی قیمت $4.61 تک پہنچ چکی ہے، 61% امریکی اس کے مخالف ہو گئے ہیں، اور ساری بات مڑ توڑ کے وہیں جہاں سے شروع ہوئی۔ تو اب ہوگا کیا؟ سفارتی معاہدے کے علاوہ تو کوئی حل نہیں۔ ایٹمی حد بندی کو، یورینیم کے معاملے کو یقینی بنانا، اس میں کوئی ایسی کامیابی ٹرمپ کو نہیں حاصل ہوئی۔ تو اب اچھا، کل میں نے آپ کو ایک بڑا ویتنام کے حوالے سے ایک فالس فلیگ آپریشن بتایا تھا شمالی ویتنام پہ، جو امریکی جہازوں کا ہوا تھا، اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی۔ اب یہ جو عرب امارات پر حملہ ہوا، ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ حملہ ہماری طرف سے سوچا سمجھا نہیں تھا، اور جو جنوبی کوریا کے شپ اور ٹینکر کو آگ لگی وہ بھی ہماری طرف سے نہیں تھی۔ ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے جہاز پر جب آگ لگنے کے بعد پہلا پیغام دیا تو اس نے کہا دیکھو تم لوگ میری مدد کے لیے نہیں آئے، اب تمہاری باری آ گئی، تو اب تو اس جنگ میں میرے ساتھ آگے کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے جاپان کو، تائیوان کو، سب کو کہا کہ آپ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، مدد نہیں کر رہے۔ اب یہاں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں تھیں، کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے ایران نے جاپان اور دیگر ان ممالک کو جو جنگ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہے، لڑ نہیں رہے، انہیں جہازوں کے نکلنے کے راستے دیے تھے۔ اب ٹرمپ کی پوری کوشش ہے جب تک اتحادی نہ ملے وہ جنگ نہیں جیت سکتے، اور نیٹو کی طرف سے پھر اس کے بعد ایک بیان آیا یہ جرمنی کے چانسلر کا، جہاں سے ٹرمپ نے اپنی 5000 فوج نکالی۔ جرمنی کے چانسلر نے ایران کو 3 الٹیمیٹم دے دیے کہ ایک تو اپنا نیوکلیر پروگرام چھوڑ دیں، اپنا ہرمز کھول دیں، اور عرب امارات پر حملے بند کر دیں، اور آ جائیں مذاکراتی ٹیبل پہ بات چیت کریں۔ پھر اس کے بعد سعودی عرب اور قطر، جو واضح طور پر عرب امارات کے مخالف ہیں، کیونکہ اوپیک پلس سے عرب امارات نکلا، OIC سے نکلنے کی بات ہوئی، اس کی مخالفت، وہاں بن سلمان نے ٹویٹ کی، پیغام دیا عرب امارات کے صدر کو، فجیرہ کے یہ جو تیل پہ حملہ ہوا وہاں بڑی آگ لگی، 3 لوگ آپ کو پتہ اسپتال بھی گئے ہیں، اس پہ مذمت بھی کی اور اپنی سپورٹ اور مدد کا اعلان بھی کیا۔ اب وہ پتہ نہیں کتنی سپورٹ ہے۔ قطر نے بھی، ان کے ولی عہد کا بھی فون آیا، شہباز شریف نے بھی بیچ میں چمپو چماٹی کی، لیکن کی تو خیر اپنی پراپرٹی ہے۔ لیکن عرب دنیا کو اس جنگ میں براہ راست گھسیٹ کے لانے کی امریکہ کی پوری کوشش ہے، اتحادیوں کو بھی، کہ ایران کی مخالفت میں بڑا اتحاد بنے، فوجی حملوں کا جواب دیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹرمپ جو جہازوں کو لے کے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بھی معاملہ نہیں چلا۔ ایران نے عرب امارات کو شیطان العرب قرار دیا ہو، یاد رکھیں، اور یہ اس کا ثبوت آپ دیکھیں پاکستانیوں کو جس نام کی وجہ سے، مسلک کی وجہ سے جس طرح عرب امارات سے جو سلوک کیا جا رہا ہے، باقاعدہ کپڑے اتار کے ان کے کاروبار، بینک میں رکھے پیسے چھین کر انہیں ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، سالہ سال سے رہنے والوں کو، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ واقعی وہ صحیح کہتے ہیں شیطان العرب۔ اور اس میں صرف وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ ایران کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی پراپرٹیاں سارا کچھ وہاں بنا ہوا ہے محنت سے اپنی۔ شہباز شریف کی ٹویٹ میں ذکر تھا، لیکن اس نے ذکر نہیں کیا پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ میں خیر اگلے کسی ویلاگ میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ آج چونکہ دن منگل کا ہے اور خان کی ملاقات کا بھی ہے، اور علیمہ خان نے پارٹی قیادت کو، MNAs MPs کو بھی بلایا، عوام کو منع کیا آنے سے، کہ انہوں نے خود کہا عوام بالکل نہ آئے۔ خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بڑی اہم خبر امریکہ کے سورس سے ملی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کوئی سورس کی ریویل ہو سکتے ہیں۔ امریکی امیر ترین تاجر کے بیٹے کی شادی ہے، اور سورس نے کہا کہ وہاں پر بڑی بڑی اعلیٰ شخصیات آئی ہیں، گورنرز ان پارلیمنٹ اور خفیہ لوگ بھی، اور وہاں اس نے کہا کہ وہ جو باقی لوگ موجود ہیں، طاقتور خاندان، شاہی خاندان جو پاکستان کا، یہ بھی گئے ہوئے، یہ چاہے طاقتور شاہی خاندان جو دوحہ سے ڈیلس پہنچے، یہ جرمنی میں فرینکفرٹ میں پراپرٹیاں بھی خریدنے جا رہے ہیں۔ ان کی میں پھر کبھی تفصیل بتاؤں گا، ابھی وہ ظاہر ہے نام نہیں آئے تو اس لیے اس کو میں مبہم بات کروں۔ بہرحال شادی میں جو گفتگو، اس میں عمران خان سے تازہ ترین ملاقات کے حوالے سے سورس کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو عمران خان کو پیغام بھیجا ہے کہ دیکھیں خان صاحب حالات بدل گئے ہیں، باہر پارٹی آپ کے احتجاج نہیں کرتی، آپ نے خیبر پختونخوا حکومت بنائی، وہاں ان کا حال دیکھ لیں، آپ کے پارلیمنٹیرینز آپ کے احکامات پہ باہر نہیں آتے، ملنے بھی نہیں آتے آپ کو،
تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیں، ان کی شرائط مان لیں تاکہ آپ کی رہائی ہو. یہ پارٹی کے حالات، قیادت کے حالات آپ کے سامنے ہیں، سارا کچھ بتایا ایم این ایز ایم پی ایز کا. عمران خان نے اس سے کہا یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، یہ لوگ نہیں ہوں گے میں نوجوان لے آؤں گا، پوری کی پوری قیادت بدلنی پڑی وہ بھی بدل دوں گا، لیکن نظریے پر سرنڈر نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے وہی فیصلہ کیا قیادت کے ساتھ مل کے کہ عمران خان کا احتجاج اور کال کے حوالے سے کوئی پیغام لائے. یہ ملاقاتیں ہوں گی بہنوں کے ساتھ تو پھر یہ پیغام آ جائے گا. پہلے بھی استعفوں کی آپ کو پتہ خبر نے کتنی ہلچل مچائی کہ سلمان صفدر سے انہوں نے تردید کروانی پڑی. ایم این ایز ایم پی ایس کو تو استعفوں کا خطرہ ہے، عہدوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں اپنی عہدوں کا خطرہ ہے، چودراہٹ کا خطرہ ہے، کیونکہ معاملہ سارا اقتدار کا، چاہے ٹرمپ کا ہو، چاہے یہاں فیلڈ مارشل شہباز شریف کو یا تحریک انصاف قیادت کا ہو. یہ لوگ خوش ہیں کہ بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی. ڈاکٹر عظمیٰ نے بھی اسپیس میں اس دن کہا نا کہ ہمیں بھی رپورٹس ہیں کہ قیادت نے بند کروائی ہیں، تو اس کا یہ ثبوت نظر آ رہا ہے. بلکہ اس کا ثبوت آپ دیکھیں کہ اڈیالہ جیل کے سامنے اسی لیے نہیں آتے، چاہے وہ سہیل آفریدی ہوں، پارلیمنٹیرینز ہوں. آج دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں کہ نہیں. فارم 47 والوں کی طرح جانا ان کا بھی دیکھیں مقدر تو ٹھہرے گا. سیاسی حکمت عملی میں ہو سکتا ہے عمران خان نے تبدیل نہ کرے، بلکہ انہیں میرے خیال میں خوف یہ نہیں دلانا چاہیے کہ تمہیں خان نکال دے گا. میں ابھی خبر دیکھ رہا تھا کرکٹ سٹیڈیم پشاور میں، وہاں جو ناچ گانا میوزک اور 7 مئی کے مارکے کا جشن ہے جس میں فنکار، اداکار، گلوکار بلائے جا رہے ہیں، آتش بازی ہوگی، ڈانس ہوگا، میوزک پروگرام ہوگا. خیبر پختونخوا میں اس میں سٹیڈیم کا نام عمران خان ہونا چاہیے یا پرانا ارباب نیاز، اس میں کرکٹ سٹیڈیم لکھا ہوا پشاور. اب حالات پاکستان کے بھوک کا ننگا راج ہے، آپ کو پتہ ہے. آج چوکیدار سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں کہ 3 مہینوں کی تنخواہ نہیں ہے، سیکورٹی گارڈز. لیکن دوسری طرف سیکورٹی گارڈوں کو 100% تنخواہیں بڑھائی گئی تھیں جنگ کے بعد. اور امن و امان کے حالات دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں مولانا ادریس آج بھی شہید ہو گئے. لیکن ان کے ششکے اسی طرح 2 جہاز مریم نواز کے اور فیلڈ مارشل کے، جن کے جیٹ کا تیل اتنا ہے کہ ان سیکورٹی گارڈوں کی تنخواہ نکل آئے. اندازہ کریں صرف اس کے تیل سے اور پائلٹس کی تنخواہ سے. لیکن یہ بیچارے غریب ہیں، ظاہر ہے پاکستانی غریب ہو گئے، یہ امیر ہو گئے. اس وقت تو 1000 کا پیٹرول بھی کر دے تو شاید لوگ خوفزدہ ہیں، نکلتے نہیں، کیونکہ یہاں فلمیں پڑ رہی ہیں دھڑا دھڑ. ابھی فلم مریم نواز کی وہ پروڈکشن آ گئی ہے پہلی، وہ جو دیکھی آپ نے کل سوٹ بوٹ پہنے وہ جو چھولے کھا رہی تھیں. بہرحال اب اس پہ کیا بات کریں. اور بہت سی چیزیں بھی ہیں، لیکن میرے اگلے ویلاگ میں وہ تحریک انصاف کے حوالے سے اور عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے کچھ اور اہم معاملات ہیں، وہ اگلے ویلاگ میں چلے جائیں گے. کہ ویڈیو کا وقت ختم، اور اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.